बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, हुकूमत ने फैसला किया है कि सेनेट इलेक्शन मार्च के बजाय अब फरवरी में करा लिए जाएं। साथ ही साथ हॉर्स ट्रेडिंग का खदशा है, इसलिए हुकूमत चाहती है कि शो ऑफ हैंड के जरिए बैलेटिंग हो, सीक्रेट बैलेटिंग की तरफ ना जाया जाए। ये बात सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर रही, ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कर चुकी है, फिर नून लीग भी कर चुकी है। ख़ास तौर पर जब सेनेट के चेयरमैन का मामला सामने आया था तो यही गिले शिकवे होते रहे थे। लेकिन अब इस मामले को लेकर अपोजिशन को लगता है कि जनाब अब हुकूमत को यकीन नहीं है कि उनके लोग उन्हें वोट देंगे, इसलिए हुकूमत चाहती है कि शो ऑफ हैंड के जरिए सेनेट का इलेक्शन कराया जाए। सिर्फ यही एतराज़ वो उठा रहे हैं। राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि अगर 11 फरवरी से पहले सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया गया तो फिर अदालत जाएंगे। बहरहाल शो ऑफ हैंड के मामले को लेकर हुकूमत ने भी आला अदलिया जाने का फैसला किया है। आइन और दस्तूर इस हवाले से क्या कहता है, हुकूमत ऐसा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, अब ये तय है कि सेनेट के इलेक्शन फरवरी में ही होने, मार्च में नहीं होने? नहीं जी, तय तो खैर इलेक्शन कमीशन ने करना होता है। शेड्यूल जो है वो इलेक्शन कमीशन ने देना है। हुकूमत की रवायत यही रही है कि डेट जो है वो हुकूमत देती है और इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करता है। लेकिन अब इस बारे में अभी एक ख़त्मी ओपिनियन जो है वो अभी नहीं आई है, लेकिन डिस्कशन इस पे ज़रूर हुई है और देखते हैं। इस हफ्ते उम्मीद है कि इसके ऊपर कोई हतमी ओपिनियन आ जाएगी और उसके बाद इलेक्शन। और वैसे रवायती तौर के ऊपर इलेक्शन 3 इलेक्शन हमारे यहाँ 1 महीना पहले हुए हैं और ज़्यादातर इलेक्शन जो है वो 15-20 दिन पहले तो हुए ही हैं। सो मेरा ख्याल है कि ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्शन फरवरी में हो जाएगा। अच्छा फवाद चौधरी साहब, अचानक हुकूमत की तरफ से ही कहा जा रहा है कि वो चीज़ जो दस्तूर में लिखी हुई है कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए नहीं, सीक्रेट बैलेट के ज़रिए सेनेटर मुंतखब होंगे, उसको एक सवाल की सूरत में, रेफरेंस की सूरत में अब अदालत लेके जा रहे हैं। काफ़ी वकला हैं आपकी काबीना में, आप खुद भी वकील हैं, ये तो सामने की बात है। ऐसा नहीं लगता कि जैसे आप कोई ट्विस्ट देना चाह रहे हैं सूरत हाल को? नहीं, ये एक्चुअली जो ओपन वोट वाला मामला है ना, शो ऑफ हैंड तो खैर नहीं है। ओपन वोट जो है इसका जो मामला है ये काफ़ी पुराना है और आपको याद होगा जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने 20 MPs फारिग किए थे, उस वक्त भी सेनेट के इलेक्शन में PTI ने यह मुतालबा किया था कि ये ओपन वोट से इलेक्शन होने चाहिए। और उसके बाद बारहा प्राइम मिनिस्टर साहब जो है इस चीज़ को एडवोकेट कर चुके हैं कि सेनेट के इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के लिए अहम है कि हम ओपन वोट करें। और उसी की कॉन्टी में ही ये सारी गुफ्तगू जो है वो हुई है। उसमें एक्चुअली असल में तो ये था कि 3 तजावीज़ आई थी सामने। एक तजवीज़ ये थी कि लिस्ट सिस्टम के ऊपर पार्टीज को एलोकेट कर, यानी जिस तरह रिजर्व सीट्स होती हैं। मेरे ख्याल फवाद साहब की शायद आवाज़ नहीं आ रही। फवाद चौधरी साहब, आप सुन पा रहे हैं? फवाद चौधरी साहब से एक बार फिर रब्ता करेंगे, मेरे ख्याल है लाइन ड्रॉप हो गई है। हबीब साहब, फरवरी में इलेक्शन कराने से हुकूमत को क्या फ़ायदा होगा और मार्च में करा लेंगे तो फिर क्या नुकसान? देखिए, इलेक्शन तो फरवरी में होते हैं आमतौर पर। पिछले इलेक्शन भी अगर आप देखें तो वो फरवरी के मिड में जाके हो जाते हैं, क्योंकि इसके कागजात नामजदगी जमा होते हैं, फिर कुछ उन पर एतराज़ात आते हैं, स्क्रूटनी होती है, फिर इलेक्शन का कुछ कैंपेन के लिए टाइम दिया जाता है। तो ये तो कोई गैर मामूली बात नहीं है कि मिड फरवरी में अगर करा लिए जाए। लेकिन मेरा जो अहम जिस पे मैं समझता हूं कि हमें लोगों को समझना चाहिए वो ये है कि शो ऑफ हैंड या ओपन जो बैलेट है, यानी बैलेट पेपर पे जिस पे नाम लिखा हो कि जनाब फलां MP ने फलां ये वोट डाला है, मेरा ख्याल है कि ये आइन की मंशा के भी खिलाफ है। और अगर आपने कोई तरमीम ही करनी है दस्तूर में तो फिर एक पुराना मुतालबा, यानी जवाब भी मुकम्मल कर लीजिएगा, लेकिन फवाद चौधरी साहब भी हमारे साथ हैं। चले उनसे शुरू कर लेते हैं। जी फवाद साहब, आप बता रहे थे कि शो ऑफ हैंड, लेकिन शो ऑफ हैंड की बजाय अगर आपने तरमीम ही करनी है तो एक मुतालबा ये भी रहा है कि इस इलेक्शन को डायरेक्ट कर दिया जाए, यानी लोग खुद मुंतखब करें, जैसे ऑस्ट्रेलिया में होता है, अमेरिका में भी होता है और अमेरिका में ऐसा होता है। आइडियल सिचुएशन तो जो है वो शायद यही है कि इसको डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए। और अगर हम सेनेट को, जैसा अमेरिका में आप देखिए, कैलिफोर्निया जितनी बड़ी जो रियासत है वहाँ से 2 सेनेटर आते हैं और जो सबसे छोटी रियासत है वर्जीनिया, वहाँ से भी जो है वो 2 सेनेटर आते हैं। सो दुनिया में अमेरिका जैसे मुल्कों में या ऑस्ट्रेलिया ने तो ये कहा है कि डायरेक्ट इलेक्शन कर लें। लेकिन फॉर एग्जांपल इंडिया है हमारे साथ, जो वहाँ पे जो राज्यसभा का इलेक्शन है
وہ اوپن ووٹ کے ذریعے ہوتا ہے. وہاں پہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے ایجنٹس ہیں ان کو ووٹ دکھا کے پھر پول کرنا ہوتی ہے. لیکن راجیہ سبھا کی اوقات کیا رہ گئی ہے؟ چودھری صاحب یہ بتائیے کہ آپ کیونکہ 186 میں سپریم کورٹ کی ایک ایڈوائزری اوپینین اس پہ مانگنے جا رہے ہیں تو حکومت کا کوئی اپنا پرسپیکٹو بھی ہوگا. ذرا موڈیلٹی سمجھائیے کہ سینٹ کے اندر تو جتنے بھی پروونشل اسمبلی کے ممبرز ہیں وہ ایک سے زیادہ شخص کے لیے ووٹ کرتے ہیں کہ میری فرسٹ پریفرنس یہ ہے, میری سیکنڈ پریفرنس یہ ہے, اس کی لسٹیں جاری ہوتی ہیں, پھر اس کے پوائنٹس لگتے ہیں, وہ ٹیبولیٹ ہوتے ہیں. یہ چیز شو آف ہینڈز تو خیر ایک مس نومر ہے, یہ چیز اوپن ووٹنگ کے تھرو کیسے ہوگی؟ اس کا کیا پروسیجر ہوگا آپ گورنمنٹ کی پروپوزل میں؟ اوپن ووٹنگ میں تو کوئی پرابلم نہیں نا, وہ تو بیلٹ پیپر جو ایشو ہوگا وہ مثلا اگر سعد رسول کے نام سے ووٹ بیلٹ پیپر ایشو ہوگا یا ان کو پہلے اپنا نام اوپر لکھنا ہوگا اور نیچے ووٹ جو ہے وہ کرنا ہوگا تو وہ ووٹ پھر اوپن ہو جائے گا نا. باقی سارا سسٹم وہی رہے گا اور بیلٹ پیپر جو ہے وہ پھر ٹریسیبل ہوگا. تو یہ شو آف ہینڈز والی بات تو ایفیکٹیولی مس نومر ہے. آپ کی گورنمنٹ کی پروپوزل بھی ایفیکٹیولی شو آف ہینڈز نہیں ہے, یہ اوپن بیلٹنگ ہے جو کہ ہر بندے کا نام سب کے سامنے پتا چلے کہ اس شخص نے یہ لسٹ سبمٹ کیا. ایگزیکٹلی شو آف ہینڈز نہیں ہے. پرپوزل بھی جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اس وقت نیشنل اسمبلی میں بھی آئی ہوئی ہے اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ یہی ہے کہ اوپن ٹریسیبل بیلٹ ہوگا. اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے کیونکہ آپ سپریم کورٹ جا رہے ہیں, اس میں کانسٹیٹیوشن کے اندر بظاہراً یہ کم از کم کچھ لوگوں کی ریڈنگ میں یہ بظاہراً یہ سپیس نہیں نظر آتی کہ اس کو اوپن بیلٹنگ کی جائے. فائن, اس کو انٹرپریٹ ایک طریقے سے اس کو اسٹریچ کیا جا سکتا ہے یا اس کی انٹرپریٹیشن کی جا سکتی ہے. آپ کے خیال میں ایز اے لائر ایز ویل ایز اے ریپرزینٹیو آف دا گورنمنٹ, آپ کے خیال میں آئینی ترمیم طریقہ ہے یا 186 کے تھرو ججمنٹ لے کے پھر آئینی ترمیم اس میں ریڈنڈنٹ ہو جائے گی کیونکہ سپریم کورٹ کی اوپینین آ گئی؟ دیکھیے میری ذاتی اوپینین جو ہے وہ تو آپ کے قریب ہے اور میرا تو ماننا یہی ہے. اور دوسرا صحیح بات تو یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں عدالتوں کو, ججوں کو ہر سیاسی معاملوں میں لانا بھی نہیں چاہیے اور یہ جو ایشوز ہیں یہ سیاستدانوں کو آپس میں حل کرنے چاہیے. الیکٹورل ریفارمز جیسا جو معاملہ ہے اس کے اوپر تو آپ کو کنسنسس سے ہی کرنی چاہیے چیزیں. بٹ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو بھی کر لیں, اب اس وقت اپوزیشن کا مزاج یہ ہوا ہے کہ وہ ہر بات کے اوپر کہتے ہیں کہ پہلے ہمارے کیسز کو دیکھیں. وہ ایک پرابلم ہے جس کی وجہ سے اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں. ادروائز تو آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ ہونے تو ایک الیکشن پولیٹیکل طریقے سے چاہیے. فواد چودھری صاحب, لیکن جو ٹائمنگ سامنے آئی اسے لے کر اپوزیشن کو لگتا ہے کہ شاید حکومت کوئی پولیٹیکل سٹنٹ کھیل رہی ہے. مریم نواز کہتی ہیں کہ آپ لوگ اس طرف اس لیے جانا چاہ رہے ہیں کیونکہ حکومت کو اب یقین ہے کہ ان کے ارکان ہی انہیں ووٹ نہیں دیں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ مریم نواز تو اور فضل الرحمان صاحب ہو گئے, مریم نواز, ان کو تو پریشان نہیں ہونا چاہیے, وہ تو استعفے دے رہے ہیں ویسے ہی. تو جب وہ استعفے دے رہے ہیں تو چاہے جیسے مرضی ہوں, ویسے ہوں, ایسے ہوں, ان کو کیا پرابلم ہے؟ تو وہ ان کو تو چاہیے کہ وہ اپنا جو استعفوں کا سٹینڈ کے مطابق چلیں. اب یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ ایک طرف پیپلز پارٹی کا بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے استعفے دینے ہیں, دوسری طرف جو ہے پیپلز پارٹی کے ہی مطالبے کے اوپر فوری ضمنی الیکشن بھی ہو رہے ہیں سندھ میں بھی اور ہر جگہ کے اوپر. تو پتہ نہیں ہے ان کی کنٹرڈکشنز ہیں یا پھر فیصلے کوئی اور کر رہا ہے اور بول کوئی اور رہا ہے. اچھا فواد چودھری صاحب, آپ بجائے اس کے کہ عدالت کے پاس جائیں یا عدالت سے ایک ایکسپیکٹڈ جواب, تو اگرچہ کوئی اسپیکولیشن بہت اچھی بات نہیں لیکن آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی ایک طالب علم کے طور پہ جانتے ہیں کہ جواب کیا ہو سکتا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو نہیں لگتا کہ ایک فنڈامنٹل آپ نے ترمیم کرنی ہے دستور میں, تو اس کے لیے یہ وقت ہے کہ آپ ہاتھ بڑھائیں اور اگر اپوزیشن ایک دو بار آپ کے ہاتھ جھٹکے بھی تو آپ ہاتھ بڑھانے پر اصرار کرتے رہیں؟ نہیں صحیح بات ہے, میں تو ایگری کرتا ہوں, ایک آدھ قدم پیچھے ہٹنا چاہیے حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی, ایک آدھ قدم آگے پیچھے ہٹنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ نے بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں جب ملک میں تو ایک سیاسی استحکام چاہیے. سیاسی استحکام کے بغیر فیصلے بڑے جو ہیں وہ ہو نہیں سکتے. اور اس وقت جو سچویشن ہے, جو بٹرنیس ہے, بہرحال اس میں کمی کی ضرورت ہے. جو بھی راستہ اپنانا چاہیے وہ ضرور اپنانا چاہیے. فواد صاحب, بظاہراً لگتا یہ ہے آپ کی گورنمنٹ فرام ٹائم ٹو ٹائم اپوزیشن کے ساتھ کچھ پیس میکنگ کرتی ہے, کچھ نیسیسری لیجسلیشن کے لیے. ہم نے دیکھا پچھلی جنوری میں ہوا, پھر یہ FATF کی لیجسلیشنز کے لیے ہوا, اینڈ فرام ٹائم ٹو ٹائم ایسے لگتا ہے کہ آپ کو پھر سے کسی طریقے سے ایسی پارلیمنٹ جو ویسے چل نہیں رہی اس کے اندر اپوزیشن کی بھی ضرورت ہے, کچھ نیسیسری قانون سازی کرنی ہے. آپ کی گورنمنٹ کے پاس کوئی
لیجسلیٹو پلان نہیں ہے کیا؟ یہ ہر دفعہ ریئیکٹیو لیجسلیشن ہوتی ہے. آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ سینٹ کے الیکشن اس تاریخ پہ آ رہے ہیں, ہمیں جب ویسے اسمبلی کے اندر کنسنسس بلڈ ہو چکا ہے دیگر قوانین پہ, تو یہ بھی پاس کروا لیتے؟ نہیں, یہ جو لیجسلیشن ہے نا, یہ تو 3 مہینے سے پینڈنگ ہے ہائی کو ادھر اپنا نیشنل اسمبلی میں, اور نیشنل اسمبلی نے اس کو پاس کر کے وہاں پر کمیٹی میں دے دیا ہوا ہے. کمیٹی میں یہ پینڈنگ ہے اس وقت, اور وہاں پہ چونکہ اپوزیشن آ نہیں رہی کمیٹیز میں, اور ادھر تو وہ ڈسکشن نہیں اس کے اوپر ہو رہی. ادروائز یہ ریئیکٹیو نہیں ہے, یہ تو پرانا آئیڈیا, اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو کے نیشنل اسمبلی میں ہی یہ لیجسلیشن اس وقت آئینی ترمیم کے لیے جو ہے آرٹیکل 226 میں امینڈمنٹ کے طور کے اوپر جو ہے یہ پیش کی گئی ہے. اور یہ اس وقت قومی اسمبلی میں جو لیجسلیشن کی کمیٹی ہے اس کے سامنے. فواد چودھری صاحب, کیا آپ کا کوئی ایسا پلان ہے کہ سینٹ کا الیکشن ہو جائے گا, آپ کو ایک اکثریت اگر نہ بھی ملے تو آپ بہرحال آپ سب سے بڑی پارٹی بن جائیں گے, پی ٹی آئی جو ہے, تو کیا حکومت کے پاس پھر جو آسانی میسر آئے گی لیجسلیشن کے لیے, کچھ ایسی لیجسلیشنز ہیں جو آپ کے منشور میں شامل تھی؟ مثلا آپ نے بہت سارا کام کرنا تھا, قانونی نظام کو اوور ہال کرنا تھا, آپ نے کچھ اصلاحات کرنی تھی بیوروکریسی میں, اور بھی آپ نے بہت کام کرنے تھے, کیا اب وہ ہو پائیں گے؟ سر, سول سرونٹس ایکٹ, سی پی سی, سی آر پی سی, آپ کی اپنی پارٹی کہتی رہی ہے اتنے پرانے قوانین ہیں, ان کو ٹھیک کرنا چاہیے. دیکھیے, یہ تو لا منسٹر صاحب سے آپ کو پوچھنا چاہیے. میں نے تو ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ لا ریفارمز بڑے اہم ہیں, اور جوڈیشل ریفارمز بڑے امپورٹنٹ ہیں, اور ان کی طرف اگر پیش رفت نہیں ہوئی ہے تو کیوں نہیں ہوئی ہے, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی لیجسلیشن پارلیمنٹ میں کوئی پرابلم ہے. یہ تو ایک ایسے لاز ہیں جس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے, اور اگر لا منسٹر صاحب آپ کے سوالات کا بہتر جواب دے سکتے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حبیب صاحب, ان کی جانب جانے سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ فروری میں ہوں گے تو حکومت کو کیا فائدہ, دیکھیے فروری میں ہوں یا مارچ کے بالکل قریب جا کے ہوں, کسی کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے. اگر دیکھیے پچھلی بار بھی جب الیکشن ہوئے جس کے اوپر عمران خان صاحب کو بہت اعتراض تھا, تو وہ ایک آدھ نشست کے حوالے سے اعتراض ہوتا ہے, وہ بھی خاص طور پر جب کچھ لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں ہم بالکل ظاہر اور باہر طریقے سے جانتے تھے کہ یہ ووٹوں کی خریداری کرتے ہیں. کچھ لوگوں کا تعلق ایسی جگہ سے تھا, کسی اور صوبے سے تھا, وہ دوسرے صوبے میں جا کے فوراً وہاں پہ لوگوں کو کچھ خوش کرتے تھے اور ووٹ لے لیا کرتے تھے. تو وہ سلسلہ تو اب اتنا بلیٹنٹ نہیں رہا. لیکن دوسری بات دیکھیں, ہمارے جو دستور ساز تھے جنہوں نے 1973 میں, جنہیں فادرز آف دا کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے, ان کے نزدیک بھی یہ سارے معاملات ہوں گے. آخر انہوں نے یہ معاملہ کیوں اس طرح رکھا کہ سیکرٹ بیلٹ آپ رکھیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد اگر یہ سیکرٹ بیلٹ آپ ختم کر دیں گے تو پھر یہاں پر پاکستان کی سیاست 3 لوگوں کے ہاتھ میں گروی ہو جائے گی. یہ جو 3 سال میں ایک موقع آتا ہے نا عام ممبر کے پاس, وہ بھی ختم ہو جائے گا. وہ ہوں گے عمران خان صاحب ایک جیب سے لسٹ نکالا کریں گے اور پوسٹ کر دیا کریں گے. اس کے بعد دوسری لسٹ جو آصف علی زرداری صاحب نکالیں گے, تیسری لسٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب نکالیں گے, اور ہمارا سینٹ بن جائے گا. جو راجیہ سبھا میں جو انڈیا میں ہوا کہ انہوں نے اوپن بیلٹ کے ذریعے یہ کیا, تو وہاں پہ راجیہ سبھا کی اوقات کیا رہ گئی ہوئی ہے؟ اب دیکھیے, آپ نے ادارہ بنانا ہے نا, تو سب سے پہلے اپنے لوگوں پر بھروسہ کریں جو آپ کی صوبائی اسمبلیوں کے ممبر ہیں, اور انہیں اپنی ضمیر کی آواز پر ووٹ ڈالنے دیں. آپ انہیں اتنا قابو نہ کریں کہ سینٹ کو بالکل آپ اس طرح ایک ادارہ بنا دیں جس طرح ریزرو سیٹوں پہ آپ نے لوگوں کو لے کے آتے ہیں کہ اپنے, یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے کرونیز کو آپ جا کے وہاں پر بٹھا دیں. سینٹ کی ایک عزت اور تکریم رہنے دیں, ورنہ پھر اس کو ایسا کریں کہ اس کو ختم کر دیں. ریزرو سیٹیں اگر بنانی ہے نا, تو ہمیں پھر اتنے پیسے بھرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جب لوگوں نے اپنے ضمیر کے مطابق بات ہی نہیں کرنی, اور ہر وقت انہوں نے اپنے لیڈر کو دیکھتا رہنا جس کے قلم کی جنبش سے وہ آئے ہوئے ہیں, تو پھر آپ اس کا مطلب ہے سینٹ ختم کر دیں. پھر کیا ضرورت ہے؟ ساتھ اس کا مطلب یہ کہ الیکشن پہلے کرانا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہے کہ اوپن بیلٹ کے تھرو ہو یا سیکرٹ بیلٹ کے تھرو ہو. میں سب سے پہلے بات بتاؤں کہ جو حبیب صاحب نے بات کی سینٹ کی, آلریڈی سینٹ کے اندر اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں, حبیب صاحب جانتے ہیں میرے سے بہتر, جو کہ صرف کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران کے دوست ہیں, صرف ان کی یہ کوالیفیکیشن ہے, یا انہوں نے بہت سا پیسہ لگایا پولیٹیکل پارٹی کے اندر, یہ کوالیفیکیشن ہے. تو جس تکریم کی اور عزت کی حبیب صاحب بات کر رہے ہیں, شاید وہ دیگر سینٹس کے اندر ضرور موجود ہو, لیکن ہماری سینٹ میں کم از کم اس طرح کے لوگ موجود ہیں. دوسری بات حبیب صاحب نے کی کہ ایک شخص جیب سے لسٹ نکالے گا اور وہ چیزیں ہو جائیں گی, تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آلریڈی ہماری جمہوریت ان 3 لوگوں کے انفارچونیٹلی مرہون منت ہے, کیونکہ ہمارے آئین کے اندر اس 18ویں ترمیم کے تحت آرٹیکل 63A آیا تھا, جس کے بعد یہی 3 لوگ جو ہیں ہمارے ملک میں پرائم منسٹر پک کرتے ہیں, بجٹ بناتے ہیں, آئینی ترمیم کرتے ہیں, اور کسی کو اختیار نہیں ہے ممبر نیشنل اسمبلی کو کہ وہ ان کی مرضی کے خلاف ووٹ کرے.
کرے. اب بات تھوڑی سی کرتے ہیں قانون کے اوپر کہ آرٹیکل 224 کے اندر یہ شک موجود ہے کہ اگر سینٹ کا جب بھی ٹرم پوری ہو رہی ہو اس سے 30 دن پہلے آپ اس پیریڈ کے اندر آپ الیکشن کروا سکتے ہیں. اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں. یعنی 11 فروری. یعنی 11 فروری. مجھے نہیں پتا کہ حکومت نے اس کو اناؤنس کر کے اتنا بڑا ہوا کیوں بنا لیا. اگر کچھ بھی نہ کرتی حکومت, خاموش رہتی اور 11 فروری کو الیکشن سکیڈول جاری کر دیتی تو وہ آئین کے مطابق ہوتا, جس طرح اب سے پہلے بھی ہوتا آیا ہے. تو اس کے اوپر کوئی یہ اسپیشل بات نہیں ہے, یہ بات قانون کے اندر لکھی ہے. اگر بائی دی وے سینٹ کی سیٹ درمیان میں کہیں خالی ہو جائے تو خالی ہونے سے 30 دن کے اندر اندر اس کے اوپر الیکشن ہونا ہوتا ہے. جب ٹرم پوری ہو رہی ہو تو you have 30 days. اچھا سعد, ایک سوال کا جواب ایک حبیب صاحب, میں سپریم کورٹ کے پرسپیکٹو سے گزارش کرتا چلوں. جو آرٹیکل 226 جس کی فواد چودھری صاحب بات کر رہے تھے, وہ آرٹیکل یہ کہتا ہے all elections under the constitution, یعنی کہ ہمارے آئین کے نیچے تمام elections other than those of the prime minister and the chief minister, وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے علاوہ, shall be by secret ballot, وہ سیکرٹ بیلٹ کے تحت ہی ہوں گے. یہ جو شیل کا لفظ ہے اس کو سپریم کورٹ اور عدالتوں نے اب سے پہلے بہت دفعہ انٹرپریٹ کیا ہوا ہے اور کہا ہے کہ شیل کا مطلب ہے کہ ضروری ہے, یہ کمانڈ ہے کانسٹیٹیوشن کی. اچھا, اس شک کی تشریح اگر عدالت سے مانگی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے تو اس کے اندر سپیس بڑی کم ہے. میں نے ایک جملہ جو میں نے پڑھ دیا بس یہ پورا کانسٹیٹیوشنل آرٹیکل ہے. اس کی تشریح اگر مانگی جا رہی ہے تو بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ حکومت کا کیا آرگومنٹ ہے کہ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے آپ سیکرٹ بیلٹ کو ختم کر کے اوپن بیلٹنگ کرتے ہیں. تو جو فواد چودھری صاحب سے میں نے سوال بھی پوچھا, بظاہر لگتا ہے, اور عدالت کے فیصلے کو ہم پری ایمپٹ نہیں کر سکتے, میں بطور طالب علم, قانون کے طالب علم کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ اس وقت جو آئین کی منشا نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے الیکشن کے علاوہ تمام الیکشنز شیل بی تھرو سیکرٹ بیلٹ. فل سٹاپ, ختم ہوگی کہانی. اس کی تشریح میں اوپن بیلٹس کیسے آئیں گے اگر جب عدالت کا فیصلہ آئے گا. کیا اوپن بیلٹس کے تھرو ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے؟ میں اوپن بیلٹس کے حق میں ہوں. میرا خیال ہے کہ حبیب صاحب والی بات جو ہے وہ تھوڑی سی غیر مناسب ہے. ہم آج بھی ہمارے سینٹ میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو کہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کے مرہون منت ہیں. ہارس ٹریڈنگ آج بھی سینٹ کے اندر ہوتی ہے. اس صورت میں تو ضرور ہوں گے, لیکن پھر اگر حبیب صاحب والی بات درست ہے کہ مرہون منت ہوں گے, لیکن پھر کام پورا کریں نا, پھر آرٹیکل 63 بھی نکالیں آئین سے. پھر جس طرح دیگر تمام میجر ڈیموکریسیز کے اندر ڈیفیکشن کا ایک قانون ہوتا ہے, آئین کی شک نہیں ہوتی, ایک ڈیفیکشن کا قانون ہوتا ہے. پاکستان کے اندر بھی ایک ڈیفیکشن کا قانون لے کے آئیں. آئین کے اندر جب آپ نے آلریڈی وزیر اعظم کے الیکشن کو, بجٹ کو, آئین کی ترمیم کو, ان تین چیزوں کو ان اشخاص کے مرہون منت کر دیا تو پھر سینٹ کے الیکشن کس کھیت کی مولی؟ جو میرا اپنا تجربہ جو پاکستان کے جرنلسٹ کے طور پہ وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی وزیر اعظم آتا ہے نا, اس کے دل میں یہ خواہش موجزن ہوتی ہے اور پھر وقت آنے پر وہ اس کو ظاہر کرتا ہے. وہ یہ ہے کہ سینٹ اور قومی اسمبلی دراصل میرے ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی بن جائے, اور میں جو کہوں وہ اس کو قبول کر لیں. میں چاہوں میں امیر المومنین بننا چاہوں تو میں امیر المومنین بن جاؤں. اگر میں کسی کو شیطان قرار دینا چاہوں, کسی کو کچھ قرار دینا چاہوں تو فوری طور پر میرے خلاف عدالت کا فیصلہ بھی ہو تو وہ میرے خلاف عدالت کا فیصلہ آئے تو وہ فوری طور پر اس کو ختم کر دیا. دیکھیں یہ ہے غیر جمہوری اپروچ جس کا مظاہرہ ہماری ساری سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں. اور اگر انہوں نے اتنا ہی بلیٹنٹلی اگر پاکستان کی جمہوریت کا مذاق اڑانا ہے عمران خان نے اور پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے, تو پھر ایک کام کریں, پھر لکھ کے کریں, آئین میں لکھ دیں کہ میں عمران خان, میں نواز شریف, میں آصف علی زرداری اپنی مرضی کے خلاف کسی شخص کو قومی اسمبلی یا سینٹ کا ممبر نہیں دیکھنا چاہتا, یا وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتا, اور اگر میں وزیر اعظم بنوں گا تو باقی سب کو تہہ تہہ کر دوں گا. یہ کر دیں تاکہ ہمیں بھی تسلی ہو, ایک سسٹم ہو. دوسرا, بریک پر جانے سے پہلے ساتھ ایک بات بتاؤ, اگر حکومت آج یہ کہے الیکشن کمیشن کو کہ جناب آپ ذرا الیکشن ارلی کروا دیں, تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ دیکھیے, حکومت درخواست کر سکتی ہے الیکشن کمیشن کو آرٹیکل 218, 19, 20 اور 22 کے نیچے. الیکشن کمیشن کا یہ کام ہے, اس کی ڈیوٹیز کے اندر یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ سکیڈول جاری کریں گے. سکیڈول جاری کس طرح کیا جائے گا اس کی ٹائم لائن بھی آرٹیکل 224 کے اندر موجود ہے کہ جہاں پہ ایکسپائری ہو رہی ہوگی اس سے 30 دن پہلے آپ اپنا الیکشن کریں. جو الیکشن کمیشن ہے وہ لازمی مانے گا حکومت کی درخواست؟ نہیں, یہ استحقاق الیکشن کمیشن کا ہے آئین کے نیچے. اگر لیٹس امیجن فار اے سیکنڈ, میں واضح کرتا چلوں کہ اگر حکومت درخواست کرے کہ الیکشن جلدی کروا دیں اور الیکشن کمیشن
آج الیکشن اناؤنس کر دے اور سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے تو سپریم کورٹ سب سے پہلے الیکشن کمیشن سے پوچھے گی کہ ایک جملہ کہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن سے پوچھے گی کہ آپ نے اپنی ریسپانسبلٹیز پوری نہیں کی, حکومت نے تو جو بھی درخواست کی یہ ریسپانسبلٹی وہ پابند نہیں. ٹھیک ہو گیا. بہرحال ابھی وقت بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو پی ڈی ایم کی تحریک کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے پاس کم وقت ہے, استعفے دے ورنہ ہم سڑکوں پر آئیں گے. بریک کے بعد بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. مذاکرات کے راستے بند. اب اپوزیشن نے حکومت کو 31 جنوری تک کا ٹائم دیا ہے. کہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ مستعفی ہو جائے, استعفے دیتے, اسمبلیاں تحلیل کر دے. اور جناب اس کے بعد یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ کسی قسم کی حکومت سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ اگر حکومت استعفے دیتی ہے, اسمبلیاں تحلیل کرتی ہے, نئے الیکشنز کا اعلان کرتی ہے, تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ کون سی ایسی بات ہوگی جس پر ہم آپس میں مل بیٹھ کے باتیں کر سکتے ہیں. حبیب صاحب, لیکن حکومت بالکل نہیں گھبرا رہی. وہ کہہ رہی ہے جناب آپ نے 31 جنوری کو دینے استعفے, آپ 30 دسمبر کو دیں اور آ جائیں اسلام آباد. وہ کبیر کا, بھگت کبیر کا ایک دوہا مجھے یاد آیا کہ لاگی لاگی سب کہیں, لاگی بری بلا, لاگی وادن جانیے جب آر پار ہوئی جا. کہ بات یہ ہے کہ تیر تو وہ ہے جو لگے اور پھر آر پار ہو جائے. سوری, میں ایک گزارش کروں کہ حبیب صاحب نے آر اور پار والی بات جو ہے یہ تنزن کی ہے اور میں اس میں ان سے اختلاف رکھتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ جب تیر تو وہ ہے جو ہدف پہ لگے اور پھر دوسری طرف سے نکل جائے. اب یہ پرابلم یہ آیا ہے کہ جو انہوں نے تیر چلایا تھا پی ڈی ایم کی طرف سے وہ آخری تیر تھا, بلکہ نیزہ تھا, وہ تھا لاہور کا جلسہ. اور لاہور کے جلسے میں پہلے بھی اپنی رائے عرض کر چکا ہوں کہ لاہور کا جلسہ توقعات سے بہت کم تھا اور امپیکٹ اس کا نہیں آیا. تو اب جب یہ ایک اتنا بڑا سیٹ بیک ہوا ہے خود پی ڈی ایم کو کہ اس کے بعد سے اب یہ سارے نعرے کہ 31 تاریخ کو استعفیٰ دے دیں گے, فلاں تاریخ کو ریلی کریں گے, فلاں تاریخ کو جلسہ کریں گے, فلاں تاریخ کو تارے توڑیں گے, فلاں تاریخ کو زمین الٹ دیں گے, تو یہ اب یہ ساری گفتگو کو آپ کو اس میں سے وہ ہوا نکل چکی ہے جو اس میں 20 ستمبر کو تھی, until and unless کہ یہ کوئی بڑا کام کر کے نہ دکھائیں. تو اگر تو ریلیاں ملیاں کرتے رہنا تو آپ بسم اللہ کرتے رہیں. عمران خان بھی آپ کے خلاف کرتے رہے تھے. کیا چیز ہے جو پی ڈی ایم کو اتنا کانفیڈنس دے رہی ہے کہ حکومت چلی جائے گی؟ دوسری بات یہ ہے, دیکھیے پی ڈی ایم کو پی ڈی ایم اور کیا کہیں اور وہ کیا کہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہے مذاکرات کی بات, تو میں تو نہیں سمجھتا کہ مذاکرات بند ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کس نے کہا یہ مذاکرات بند ہوئے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے, مریم بی بی نے کہا ہے, اور کس نے کہا ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے. ان تینوں رہنماؤں سے میرا ایک دست بستہ سوال ہے, ایک جرنلسٹ کا چھوٹا سا سوال. وہ سوال یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جیل میں شہباز شریف سے ملاقات کی, بالکل, اس ملاقات کا انتظام کس نے کیا تھا؟ یہ جواب, اس سوال کا جواب ان تینوں کو پتا ہے, اور اس سوال کے جواب کے مساوی ہے مذاکرات جاری ہیں. تو اس لیے یہ سارے کام ہو رہے ہیں, اس زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح جتھوں سے حکومت گرانے کے ساتھ کوئی بھی نہیں چل سکتا, نہ عوام چلیں گے نہ کوئی اور لوگ چلیں گے. جتھے لے کے جانے ہیں تو جائیں. بہرحال پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ اگر سندھ حکومت بھی جاتی ہے تو جائے, وفاق سے بھی اگر ہم ہٹتے ہیں تو ہٹ جائیں گے, لیکن ہم جمہوریت کے خلاف نہیں جائیں گے, جمہوریت کے لیے حکومت کو چلتا کریں گے. دیکھیے جمہوریت والی حکومت میں تو بیٹھے ہوئے ہیں نا, انہیں نہیں لگتا نا. نیشنل اسمبلی میں پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی ہے, دیگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. چلے پیپلز پارٹی کی پہلی اگزامپل لے لیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اب کیونکہ پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ یہ حکومت جمہوری نہیں ہے, تو وہ نیشنل فائنانس کمیشن میں نہیں جائیں گے, وہ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کے اندر چیف منسٹر کو نہیں بھیجیں گے. وہ جب اس غیر جمہوری حکومت سے بجٹ میں فنڈز لینے ہوں گے تو پیپلز پارٹی کہے گی ہمیں نہیں چاہیے, بالکل چاہیے ہوں گے. کراچی کا پیکج نہیں چاہیے, وہاں پہ جا کے ایف ڈبلیو او اور یہ این ڈی ایم اے جیسی ایجنسیز کراچی کی صفائی نہیں کرنی, وہ اس جمہوری حکومت کا حصہ نہیں, وہ اس غیر جمہوری حکومت کا حصہ نہیں ہے. وہ کوئی خدا خوفی کریں. دیکھیں پیپلز پارٹی والی بات حبیب صاحب اور میں ہم تھوڑا سا پہلے بھی کر چکے ہیں اسی پروگرام کے توسط سے, کہ چلتا کرنے کی ایکچوئل امپٹس کون ہے. چلتا کرنے کا ایکچوئل امپٹس ہے مولانا فضل الرحمان صاحب, نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ. ان تینوں کے اندر ایک کامن چیز کیا ہے؟ یہ تینوں ان الیکٹڈ ہیں, یہ تینوں نہ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں, نہ ان کی کوئی حکومت ہے. اچھا اگر ان تینوں سے کہیں کہ اپنے استعفے دے دیں, حبیب صاحب آپ مولانا فضل الرحمان صاحب سے, نواز شریف صاحب سے, مریم صاحب سے کہیں کہ اپنے استعفے دے دیں, تو ان کا واپس جواب کیا ہوگا؟
किस चीज से इस्तीफे देते हैं? हम तो ना मेंबर हैं ना किसी और चीज को हैं, वो दूसरों से कह रहे हैं कि भाई हम बाकी सबको के इस्तीफे दिलवा देंगे। जो लोग इस सिस्टम का हिस्सा हैं इस वक्त, वो इसको चलता करने में इंटरेस्टेड नहीं है। बरसबीले तस्करा एक बात याद आ गई, बाज मदारिस में पढ़ाई जाने वाली बाज किताबों में एक सवाल होता है मदारिस के तलबा के लिए जो फिक्र पढ़ते हैं उनके लिए, कि क्या एक शख्स किसी दूसरे की बीवी को तलाक दे सकता है? बिल्कुल यही वाली बात है। तो मौलाना साहब और नवाज शरीफ साहब और मरियम साहब का इस्तीफा देना भी इसी तरह है। भाई वो 100 दफा कहेंगे इस्तीफा दे दें, वो कहेंगे कि मतलब हम इस पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे। अच्छा, अगर वो ऐलान कर दे नवाज शरीफ साहब, मरियम साहबा और फजलुर रहमान साहब के कल से किसी पार्लियामेंट में हम नहीं जाएंगे, तो उनको कौन बुला रहा था पार्लियामेंट में? वो किस पार्लियामेंट का हिस्सा थे? जो लोग सिस्टम से बाहर हैं उनका ये इम्पटस है कि हमें इस्तीफे दे देने चाहिए, गवर्नमेंट गिरा देनी चाहिए। और उनका हमने पावर शो देख लिया लाहौर के अंदर। जो सिस्टम के अंदर हैं, जो सिस्टम का हिस्सा हैं, वो सोच विचार कर रहे हैं, वो बातें जो भी करें फिर रिफ्यूज कर देना नेशनल फाइनेंस कमीशन। सारे सिस्टम का हिस्सा। मैंने आपको अर्ज किया ना, अब सिर्फ ये पता करा लें कि मुलाकात का इंतजाम किसने किया, शहबाज का किसने किया था। इसके जवाब में आपको पता चल जाएगा कि मुज़ाकरात जारी हैं। बहरहाल ब्रेक के जाने बढ़े, ब्रेक से वापस आएंगे। 2021 मईशत और सियासी सूरत हाल के लिए कैसा रहेगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। बैक नाज़रीन, हबीब साहब, टॉप लाइन पोल ने जो सर्वे किया वो जरा आवाम के टॉप लाइन पोल बड़ा दिलचस्प, उन्होंने इकोनॉमी के हवाले से सर्वे किया और बेसिकली इन्होंने इकोनॉमिस्टों से और फंड मैनेजर से और कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों और ये से बड़ा क्रेडिबल सर्वे और बड़ा क्रिटिकल बिजनेस के लोगों से पूछा। सबसे पहले तो उन्होंने सवाल किया कि आप ये बताइए कि 2021 में कोई सियासी तब्दीली देख रहे हैं? 96% ने कहा कोई नहीं, कोई सियासी तब्दीली नहीं। अच्छा। उसके बाद उन्होंने पूछा कि IMF प्रोग्राम में जाएंगे, 92% का ख्याल है, 92% का ख्याल है कि या तो फर्स्ट क्वार्टर में या सेकंड क्वार्टर में हम IMF के पास चले जाएंगे। और तीसरा सवाल जो उन्होंने पूछा वो बहुत ही दिलचस्प है और वो उन्होंने पूछा है कि आप बताइए GDP के बारे में आपकी तवक्कुआत क्या हैं इस साल, यानी जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 57% लोगों ने कहा है कि 1 से 2% हम तरक्की करेंगे और 32% काफ़ी पुरुमीद है, वो कहते हैं कि 2 से 3% हम तरक्की करेंगे और कुछ लोगों का ख्याल है, कम लोग हैं, कि हम 3% से ज़्यादा भी तरक्की कर सकते हैं। लेकिन मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि हम 1 से 2 या अगर बहुत छलांग मारी तो हम किबला डॉक्टर हफीज शेख साहब की सरबराही में 2 भी कर गए तो बड़ी बात है, शुक्र करें इस पर। एक बड़ा दिलचस्प जो सवाल लास्टली मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है डॉलर के हवाले से। डॉलर हमने अब मार्केट पे छोड़ रखा है, हमारी मार्केट रेट डिटरमिन करती है। तो 50% लोग कहते हैं कि हमारा डॉलर इसी स्टैंडर्ड पे रहे, इसी लेवल पे रहेगा, यानी 160-165 के दरमियान हमारा डॉलर रहेगा। और जो कुछ उससे कम है 36% लोग कहते हैं कि नहीं, 165 से 170 के दरमियान रहेगा। यानी मजमूई तौर पर अगर 86% लोग ये समझते हैं कि 160 से 170 के दरमियान रहेगा और बहुत कम ऐसे हैं, तकरीबन सिर्फ आप यूं कहिए कि 14% ऐसे हैं जो समझते हैं कि 170 से ऊपर जा सकता है। गुड न्यूज़ आई गेस फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, मैं इसमें गुजारिश करूं कि इसको आप बाकी चीज़ों से कंपेयर अक्रॉस द ईयर्स नहीं कर सकते। बहुत बड़ी पाकिस्तान के अंदर 5% ज़्यादा की प्रोग्रेस भी रही है। सवाल ये है कि ये इशू ये है कि ये एक ऐसे टाइम पीरियड पे आया है जब आप ग्लोबल सर्विस बाकी ममालिक के देखें तो उनमें नेगेटिव ग्रोथ है, मतलब उनमें GDPs नीचे जा रही हैं। बड़ी मुश्किलों से जो मुल्क इसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जर्मनी वगैरह की तरह, तो उनको कह रहे हैं कि मे बी 0 to 1% उनका ग्रोथ रेट होगा। ऐसी सिचुएशन में अगर पाकिस्तान इस तरह की परफॉर्मेंस नंबर्स दिखा जाए, बज़ाहिर लगता है कि 31 दिसंबर तक ये PDM वाली बात भी मुक जाएगी, क्योंकि 97% लोगों का ख्याल है कि अगले साल गवर्नमेंट नहीं चेंज होगी। तो इमरान खान साहब को डेवलपमेंट पे, इकोनॉमी पे, अपने जो फंडामेंटल रिस्ट्रक्चरिंग करनी थी उस पे 2021 के अंदर फोकस। ठीक है, बहरहाल इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। आपसे कल मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.